ईरान पर अमरीकी हमलों को एक हफ्ता हो गया है। अमरीकी हमलों में शिद्दत आती जा रही है डे बाय डे। सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है। जो गुज़श्ता रात हमले हुए हैं उसके अंदर पानी साफ़ करने के प्लांट्स को निशाना बनाया गया, ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अब अमरीका के निशाने पे है ईरान के अंदर, और सभी दुनिया में इस तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अमरीका ईरान के ऊपर हमले करता है। ईरान रिटेलिएशन में, रद्द-ए-अमल में गल्फ़ ममालिक के अंदर, बल्कि अब तो शाम तक जो दायरा फैला दिया है इस जंग का, वहाँ पर हमले करता है अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये मामला कहाँ जाएगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मुशीर का बयान भी सामने आया है, और वो ये कहते हैं कि अगर चंद रोज़ तक अमरीका ने हमले मज़ीद जारी रखे तो फिर एक बार फिर फुल फ्लैज जंग होगी। जिस बड़े पैमाने पर इस वक्त हमले हो रहे हैं उसके बाद मज़ीद जंग ये और तशवीशनाक है। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख, और सवाल ये है आज का कि क्या अभी भी इस जंग में सिफारतकारी की गुंजाइश मौजूद है या फिर मैदान जंग में अब फैसला होगा। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए एजाज सैयद साहब, अज़हर अब्बास साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है और बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये डेवलपमेंट्स बिल्कुल भी किसी भी तरह से खुशाइन नहीं है। आप मामले को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या इस वक्त कहीं ना कहीं कोई मीडिएशन की, कोई पीस एफर्ट्स भी हो रही हैं, और अगर ऐसा है तो वो किस हद तक टेंजिबल हैं या नतीजा खेज हैं, या आपको लगता है कि अब दोबारा से हम जंग की तरफ जा रहे हैं? अलीना, हम दोबारा से जंग की तरफ जा चुके हैं। ये जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। रात को भी अमेरिका की तरफ से कार्रवाई हुई। इससे पहले जब कार्रवाई हुई उसका जवाब ईरान ने भी दिया। कतर जो है वो बड़े खुल के आया है मीडिएशन के लिए, और बैकडोर राब्ते जो हैं, पाकिस्तान के भी बैकडोर राब्ते हैं तमाम फ्री कैन से। ये मुझे लगता ये है कि ये शायद अगस्त सितंबर तक ऐसे ही चलेगा, और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी, इसलिए कि पूरी दुनिया की मईशत और बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत में और लोगों में सकत नहीं है कि इस जंग को लंबे अरसे तक जारी रख सकें। दो बड़ी वजूहात उसमें हैं। एक वजह यह है कि दोनों जो फ्री कैन है, अमेरिका भी और ईरान भी, इस MOU के हवाले से दोनों फ्री कैन जिसे कहते हैं मिसट्रस्ट का शिकार हैं। पर्टिकुलरली ईरान को तो बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है, और पूरी एक हिस्ट्री है ईरान की अमेरिका के ऊपर मिसट्रस्ट की। और मामला ये है कि शायद डीप इनसाइड ईरान और ईरान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, IRGC, उनके ज़हन में कोई शायद ये ख्याल है कि वो जो अगस्त सितंबर में आपको पता है मिड टर्म्स होने हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के, अमरीकी इंतखाबात के, तो शायद कहीं किसी जगह पे ये ख्याल होगा, और है इसका इशारे मिलते हैं कि वो चाहते हैं कि जो हीट है, जो इकोनॉमिक हीट है, ये अमेरिकन लोगों को भी आए, और अमरीकी सदर की, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स में आखिरी कील के तौर पे इस सारे अमल को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये याद रखने की बात है कि इस सारे अमल का आगाज, जो अटैक है, वो अमेरिका की तरफ से हुआ था। उस वक्त जो पहले से MOU में चीजें तय थी, जब उनको उन्हीं की रोशनी में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जो शिप्स हैं उनको रोकने की कोशिश की गई थी, क्योंकि तय था ये बात कि जो भी ईरानी रूट से गुजरेगा वो ईरान को अपनी आइडेंटिटी देगा। जब वो आइडेंटिटी नहीं दी गई थी तो उनके ऊपर रिटेलिएशन की गई थी, और उसके जवाब में अमेरिका ने अटैक किया था। तो ये जो अगर रिकॉर्ड देखें जो टाइमलाइन पे मौजूद है वो तो यही है। लेकिन इसके आगे ईरान भी बहुत आगे बढ़ गया, और अमेरिका भी अब बहुत आगे बढ़ गया है इनको वापस लाने के लिए। उसी वक्त जो है होगा जब दोनों तरफ थक जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि ये मामला दोनों की अनाओं का मामला बन गया है, जिसके लिए सफर पूरी दुनिया करेगी। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो जंग की ज़बान है, हर्ब की स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसको हमारे लिए आसान
الفاظ میں ڈیسائفر کریں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور دونوں فریقین اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا واپس ڈائیلاگ کی میز پر آنا چاہتے ہیں؟ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں ایک اسٹریٹجک برتری حاصل کرنا مقصود ہے, یا پھر جنگی برتری اور ختم کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے کچھ جنگی میدان کے اندر معاملات؟ علینا, ابھی جس طرح اعزاز نے بڑا زبردست تجزیہ کیا, میں اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں, یہ جنگ بیک وقت 4 محاذوں پہ جاری ہے. ایک نیریٹو یا بیانیے کا محاذ ہے جس کو آپ نفسیاتی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا فوجی محاذ ہے. تیسرا سیاسی محاذ ہے جس پہ ٹرمپ صاحب امریکی سیاسی نظام کے اندر اور ایران کی قیادت بھی اپنے سیاسی نظام کے اندر برسر پیکار ہے. اور چوتھا محاذ جو ہے وہ سفارتی محاذ ہے. تو چونکہ آپ کا بنیادی سوال سفارتی محاذ کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو جائے, جنگ عظیم بھی کیوں نہ ہو جائے, تو اس کے بعد بھی اس کے آؤٹ کم کو فارملائز کرنے کے لیے سفارتکاری چاہیے ہوتی ہے. ہم نے بھی 65 کی جنگ دیکھی, 71 کی جنگ دیکھی, کارگل دیکھا, اور ابھی بنیاد المرصوص دیکھا. دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کے بعد امن دونوں میں سے کسی فریق کی مرضی کی ٹرمز کے مطابق ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے آؤٹ کم کو فارملائز کرنے کے لیے بھی آپ کو ڈپلومسی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈپلومسی اس وقت بھی جاری ہے, پاکستان کی جانب سے بھی جاری ہے, اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس بھی جو ہے وہ عرب دنیا اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ خوشائن بات ہے. چین کی جانب سے بھی اس کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سفارتی جو معاملات ہیں وہ پوری اپنی میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل جاری ہیں. لیکن جو وجہ ہے کشیدگی کے جاری رہنے کی یا امن کے دیرپا قیام کے نہ وقوع پذیر ہونے کی, وہ بنیادی طور پہ 2 محاذ ہیں, بیانیے اور نفسیاتی جنگ کا, اور سب سے امپورٹنٹ سیاسی محاذ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک فقید المثال جنازہ ہوا ایران کے سپریم لیڈر کا, اس نے ان کی سیاسی قیادت کو یہ سینس دیا ہے کہ ان کی عوام ان کے ساتھ ہے اور ان کا سیاسی نظام اور قیادت محفوظ ہے, جو کہ اصل آبجیکٹو تھا امریکہ کا ان کی ریجیم چینج کے حوالے سے. تو اس سے وہ مزید امبولڈن ہوئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سفارتی محاذ پہ بھی زیادہ انفلیکسیبل ہیں, فوجی محاذ پہ بھی زیادہ اگریسو ہیں. محمد علی صاحب, امبولڈن یا اوور کانفیڈنٹ؟ زیادہ سخت ہے. جبکہ امریکہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑا سینس آف ارجنسی اور فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے جتنا زیادہ آپ قریب جا رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کے. اور اصل بات امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ ان کو اپنے ووٹر کے سامنے بیچنے کے لیے یا اس کو ون اوور کرنے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے جنگ کا خطرہ بڑا امپورٹنٹ ہے. امن کی کوشش صدر ٹرمپ نے کی تھی ڈیفینیٹلی, لیکن ان کے اوپر جتنا زیادہ تنقید ڈیموکریٹس اور دیگر حلقوں کی طرف سے کی گئی کہ بھئی یہ تو سرنڈر ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس تنقید کی وجہ سے بھی وہ مزید پریشر میں آئے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں بیٹل فیلڈ میں یا تو اتنا زیادہ ایران کی فوجی صلاحیت کو ڈی گریڈ کر دیں کہ اسی تباہی کو وہ اپنی کامیابی کے طور پہ ووٹر کے سامنے لے کے جائیں. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جنگ کے امکانات بڑھے ہیں, کیونکہ صدر ٹرمپ کو یہ بہت زیادہ احتمال ہے کہ اگر وہ پیس اچیو بھی کر جائیں لیکن وہ ایران کی ٹرمز پہ ہو اور وہ وکٹوریس نظر نہ آئے اپنے عوام کے سامنے, تو یہ ان کی یہ امن جو ہے ان کے سیاسی نقصان کا باعث بنے گا. یہ وہ احتمال ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں مذاکرات میں پرابلمز پیدا ہوئی ہیں. سید محمد علی صاحب, 2 سوال. سب سے پہلا تو آپ نے کہا کہ ایران امبولڈن ہوا, کیا امبولڈن یا پھر اوور کانفیڈنٹ؟
दोनों, मतलब देखिए एम्बोल्डन का मतलब यही है कि मैंने कहा उसकी 3 सबूत हैं उसके एम्बोल्डन होने के। सिफारती पोजीशन उनकी मजीद रिजिड हो गई, सियासी बयानिया मजीद अग्रेसिव हो गया। अच्छा, एम्बोल्डन हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। एक बहस ये भी चल रही है या एक ख्याल ये भी किया जाता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी खामनेई साहब के जनाजे के बाद बिल्कुल हे वायर हो गई और शायद उनके लिए अब नुकसानदेह हुई। इसलिए मैं आपसे वजाहत चाह रही थी कि आपकी राय क्या है। दूसरा, ये टाइमलाइन आप इस कॉन्फ्लिक्ट की क्या वही एंटिसिपेट कर रहे हैं जो एहसास साहब ने कहा है कि अगस्त सितंबर तक आपको ये मामला चलते हुए लग रहा है, या पहले हल हो जाएगा? अच्छा देखिए, मैं बस 2 जुमले कहूंगा। मैं एजाज से मुत्तफिक हूँ उसूली तौर पे, लेकिन मैं इसकी वजाहत मुख्तसरन ये करना चाहता हूँ कि ये जंग जो है इसकी इंटेंसिटी या शिद्दत में या हिद्दत में अगले हफ्तों में मैं समझता हूँ शायद कमी आ जाए। अच्छा, लेकिन इसका तसलसल झड़पों का जारी रहने के इम्कानात मैं ज्यादा इसलिए देख रहा हूँ कि ईरान के लिए अब मैं समझता हूँ नोशन ऑफ विक्ट्री ये होगा कि अगर सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार जाए। अच्छा, और कमी क्यों आप तो वो एंटिसिपेट चाहेंगे कर रहे हैं? इसको उस वक्त तक जारी रखें और फिर वो बयानिया ये बनाएंगे कि देखें आप हमारी रिजीम के चेंज करने आए थे, हमने आपको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स जो शुरू से वो एक बयानिया लेके ईरान चल रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं कि अभी भी सिफारतकारी की इसमें गुंजाइश मौजूद है या अब जंग ही फैसला करेगी? सिफारतकारी तो हमेशा जंग के दौरान भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिफारतकारी कभी ख़त्म होती है, उसके तरीक़े बदल जाते हैं, तरीक़े बदल जाते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वो ग़ालिबन वो शेर है ना कि जंग मशरक़ में हो या कि मग़रिब में, नस्ल आदम का खून होता है। जंग अपनी हो या पराई हो, आदमियत का खून होता है। ये जंग नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि ये जंग दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। इसकी जो इंटेंसिटी है वो मेरा ख़्याल है उसको जितनी जल्दी, और मुझे हैरानगी ये है कि MOU साइन होने के बाद अगला राउंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वायलेशन वगैरह ये उसके काफ़ी बाद हुई थी, लेकिन एक ब्रेक सा लग गया MOU साइन होने के बाद। पहला सेशन होने के बाद, उसके बाद 60 रोज़ का तय था कि 60 रोज़ के अंदर जो है इस पर अमल दरामद और इसकी जो भी निटी-ग्रिटी है उसको वो किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कोई सेकंड राउंड नहीं हुआ और उसी दौरान लबनान की सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हो गई। देखिए, ईरान, मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, ईरान एक परमानेंट सोल्यूशन चाहता है इसका, और जब भी मुज़ाकरात हो रहे थे MOU से पहले, उस वक्त भी ईरान की पोजीशन थी कि ये ना हो कि MOU साइन हो जाए, उसके बाद फिर वायलेशन शुरू हो जाएं और फिर जंग बंदी ख़त्म हो जाए और फिर जंग शुरू हो जाए। तो इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो, जिसमें एक चीज़ ये थी कि इज़राइल को रोका जाए लबनान पे अटैक करने से इस तरह के, और जो भी आप चाहे आबना हुर्मुज़ हो या दीगर मामलात हों उसको मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। वो नहीं हुआ और उसके बाद जो वायलेशंस शुरू हुई तो वो वायलेशन तकरीबन जंग MOU के ख़त्म होने के करीब आ गई हैं, और सूरत हाल ये हो गई है कि अब दोनों तरफ से बयानात में सख्ती आ गई है। लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये गल्फ बढ़ती है तो फिर आपको तो जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन बहुत से ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। शायद यही वजह है कि रशियंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाइनीज़ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बेहतर ये है कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन है उसमें और ज़्यादा मेरा ख्याल है तेज़ी आने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अरब स्टेट्स और ईरान के दरमियान किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग में पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ज़ाहिर है इज़राइल के मकासद तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन ईरान को भी नुकसान होगा, शदीद नुकसान होगा ईरान का, और शायद लॉन्ग टर्म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी नुकसान हो। तो इस वक्त हम बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं कि MOU है लेकिन MOU नज़र नहीं आ रहा, जंग बंदी है लेकिन जंग बंदी नज़र नहीं आ रही। ये सूरत हाल ऐसी है कि जो सबके लिए आप देखें ना, अभी पाकिस्तान में भी हमारा शायद अगला सवाल भी यही है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस की सूरत हाल है वो कितनी संगीन हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जब अगला सवाल होगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन वॉलेटाइल है, बहुत ही सूरत हाल नाजुक है, और जितनी जल्दी ये मामलात संभलें और संभाले जाएं उतना बेहतर है, वरना ये जंग कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फ़खर दुरानी साहब, आप का क्या तज्ज़िया तबसरा है?
شکریہ علینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یا جو جھڑپیں ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ جھڑپوں کی صورت میں تو جاری رہیں گی، لیکن اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ فل سکیل وار دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، وہ ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس کے 3-4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری مکمل جو جنگ ہے وہ نہیں ہوگی ایران اور امریکہ کے درمیان. اور یہ دونوں ممالک، یہ چاہے وہ ایران ہو یا امریکہ ہو، یہ دونوں نہیں چاہتے. امریکہ کا جو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہے، اگر آپ یہ سیکوینس آف ایونٹ کی بات کر رہی تھی، یہ جو معاہدہ ہوا جو اسلام آباد MOU تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ امریکہ جو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں جا رہی تھی، اور اس کا ڈائریکٹلی جو اس جنگ کا امپیکٹ تھا وہ امریکن جو عوام ہے اس کے اوپر پڑ رہا تھا. مہنگائی، اب اگر آپ امریکہ میں مقیم کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس جنگ کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر کتنا پڑا ہے، کتنی مہنگائی بڑھی ہے وہاں پہ، چاہے وہ پیٹرولیم پرائسز ہوں یا جو روزمرہ کی اشیاء ہیں اس کی. تو یہ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک یہ جو ایک اس طرح کی جو جھڑپیں یا دوبارہ سے کچھ آغاز کیا گیا ہے یہ حملوں کے حوالے سے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیکسٹ راؤنڈ آف جو ٹاکس ہوں گی، جب بھی ہوں گی، اس کے لیے ایک اسٹریٹجک برتری حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس جنگ میں نہ ہونے کے حوالے سے وہ ہے جو عرب ممالک ہیں. عرب ممالک میں آپ میجورٹی دیکھ لیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ فل سکیل وار ہو، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ایران کا جو ٹارگٹ ہوگا نہ تو وہ امریکہ ہوگا کیونکہ وہاں تک اس کی پہنچ نہیں ہے، اور نہ ہی اسرائیل کو وہ اس شدت کے ساتھ جو ہے وہ جو ایران ہے وہ ٹارگٹ کرے گا. ان کا ٹارگٹ یہ عرب ممالک ہوں گے. تو عرب ممالک یہ جو ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پس پردہ کوششیں ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ کے بیٹھیں اور بات چیت کا آغاز ہو. تو عرب ورلڈ بھی نہیں چاہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ چائنا دیکھ لیں یا رشیا فیکٹر، یہ دونوں وہ بھی اب اس میں جو میڈیشن یا پس پردہ اس میں جو ہے وہ ان ہو چکے ہیں. تو اس کی بھی بنیادی ایک وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کا اپنا بھی اگر دیکھا جائے، یہ ابھی جو ریسنٹلی اٹیک کیے گئے ہیں ایران کے اوپر، خاص طور پہ یہ جو اس کے صدرن پارٹس میں جو بندر عباس ہو اس کو لنک کرنے والے جو شاہراہیں ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بریجز ہیں، اور ایون جو ریلوے جنکشنز ہیں ان کو جو ہٹ کیا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ چاہ بہار کا. تو اس کا بنیادی وجہ جو ہے یہ ایران بھی یہ چاہے گا کہ اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے، خاص طور پہ جو ریسٹ آف ایران کو یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ جو کنیکٹ کر رہے ہیں، وہ اگر ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ان کا نیول جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے IRGC کا. تو یہ ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا لانگ ٹرم کے لیے اس طرح جو ہے وہ جنگ کو سسٹین کرنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پازیٹیو چیز ہو رہی ہے سامنے، وہ دونوں سائڈ سے جو دھمکیاں آ رہی ہیں اس میں کنڈیشنل تھریٹس ہیں. چاہے وہ آپ ایران کے یہ جو آپ بتا رہی ہیں جو رضا عارفائی کا جو بیان ہے کہ ہماری جو ریڈ لائن اگر کراس کی گئی تو اس کے بعد فل سکیل وار ہوگی، یا امریکہ کی طرف سے بھی. اور دوسرا جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ جی، اور دوسرا جو اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے اسرائیل کا. نیتن یاہو کی حکومت جاری ہے، ان کی جو کنسیٹ ہے ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. نیتن یاہو حکومت سے جائیں گے تو وہاں پہ ایک ٹرانزیشنل یا جو ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی. انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ الیکشنز کے دنوں میں جب تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ کیمپین کر رہے ہوں، وہاں جو ایک جنگ ہو اور ایرانی جو میزائلز برسیں اور یہ پورا جو پروسیس ہے وہ ہالٹ ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک فل سکیل وار نہیں ہوگی. لیکن کیا یہ فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ کی طرف سے ابھی جو حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، انہوں نے تھوڑی سی حکمت عملی تبدیل کی ہے. جو امریکہ کی طرف سے دیکھیں یا سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جو سینٹ کام ہے اس کی طرف سے، پہلے یہ تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز تھا اس کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا جا رہا تھا. وہاں پہ جو ایران کے جو اسپیڈ بوٹس تھے ان کو ہٹ کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کوئی قریب جو ان کی بیسز یا وہاں پہ IRGC کی تھی ان کو اٹیک کیا جاتا تھا. اس سے اتنا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کمزور نہیں ہوا، اور ایران جو ہے وہ اس کو ریکنسائل کر لیتا تھا. اب جو ان کی طرف سے اسٹریٹجی تبدیل کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، جو ان کو کنیکٹنگ جو بندر عباس اور اس کے ساتھ ساتھ چاہ بہار کی جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کا جو نیول ہیڈ کوارٹر کو لنک کرنے والی، تو مین ان کا انفراسٹرکچر اور جو مین ان کی جو سپلائی لائن ہے،
اگر اس کو یہ تباہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایران کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر کے یہ مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں، تاکہ جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا اس میں جس طرح پہلے جو مذاکرات تھے اس میں ایران کی طرف سے جو پلڑا تھا وہ بھاری تھا. تو اب یہ ایک جو اسٹریٹجک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ زیادہ مین اس کا جو ہے وہ ایلیمنٹ اس کا جو ہے وہ زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ فل سکیل وار کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے جو الیکشنز کے لیے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ جے ڈی وینس کا ابھی 1-2 دن پہلے کا انٹرویو دیکھیں، وہ ابھی تک وہ ایران معاہدے جو اسلام آباد MOU ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ مورد الزام بھی اسرائیل کے جو کچھ لوگوں کے حوالے سے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے. تو امریکہ میں اس ٹائم جو الیکشنز ہیں وہ اس الیکشن کی کیمپین میں اس جنگ کے بیگیج کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور اس مہنگائی اور یہ جو انسرٹینٹی ہے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اس سے پہلے یہ ایک تھوڑا سا پریشر اور بڑھا کے ایران کے اوپر یہ جو نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاک ہے وہ اس کے لیے یہ تیاریاں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کی جا رہی. ٹھیک ہے جی، بریک لینے سے پہلے سید محمد علی صاحب، ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے. US عہدیدارہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے براہ راست ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے سعودی عرب کے اوپر. اس سے متعلق متضاد اطلاعات بھی آ رہی ہیں، آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اطلاع ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ایران متربع کرنے کے باوجود کیوں یہ 4-5 مہینے کے بعد اب براہ راست سعودی عرب کو نشانہ بنا رہا ہے؟ دیکھیں، جو مستند امریکی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور اس میں NPR بھی شامل ہے، نیو یارک ٹائمز بھی شامل ہے، AP بھی شامل ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ امریکہ کا جو ملٹری بیس ہے سعودی عرب کے اندر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. البتہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیس آپریشنل شاید نہیں ہے، اور امریکہ اس کو دیگر ممالک کے جو میجر بیسز ہیں امریکہ کے، جس میں کویت میں تقریباً 13 سے 14 ہزار امریکی فوجی اس وقت موجود ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ العدید ایئر بیس جو ہے سب سے بڑا بیس ہے قطر میں، وہاں تقریباً 10,000 کے قریب امریکی افواج موجود ہیں. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کویت کے اوپر. بٹ سر یہ 4-5 مہینے بعد سعودی عرب کو کیوں براہ راست نشانہ بنا رہا ہے؟ لیکن اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے، صرف ایک جملہ کہتا چلوں جس کے حوالے سے ابھی بات بھی ہوئی، اس کو واضح کرنا ضروری ہے کہ امریکہ کے صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے اور وارن بھی کیا ہے، اور یہ جو ٹارگیٹنگ پچھلے 1 ہفتے میں ہم نے ایران کے اندر دیکھی ہے وہ صرف فوجی اہداف تک محدود نہیں ہے. اس میں ان کے پلانٹس، ان کے بریجز، ان کے پاور پلانٹس، ان سب کو، ریلوے جنکشنز، ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کو سویلین انفراسٹرکچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عالمی قانون کی خلاف ورزی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اسٹریٹجی کی لینگویج میں کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ کہا جا رہا ہے. یعنی کہ اس کا مقصد دشمن کی فوجی استعداد کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ عوام کے اوپر اتنی تکالیف ڈالنا ہوتا ہے کہ وہ خود عوام اٹھ کھڑی ہو اور اپنی حکومت پر بوجھ ڈالے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیں مزید تباہی سے بچائیں. تو اس کو کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ کہتے ہیں. لیکن دوسری جانب ایران کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے امریکی بیسز اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن ایران البتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے سویلین ٹارگیٹس، انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جاتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے جو مراکز ہیں ان کو بھی وہ ہٹ کریں گے. ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ معاملات یہاں تک پہنچیں. ایسکلیشن تو ہو رہی ہے لیکن ڈی ایسکلیشن کی ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں، اور ڈی ایسکلیشن کی ایفرٹس رنگ لائیں. ہمارے تجزیہ کاروں کی اس کے اوپر کیا تجزیہ تبصرہ ہے، کیا فورسائٹ ہے، وہ آپ نے ملاحظہ کی. ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بڑا اہم ڈومیسٹک ایشو، اس جنگ کی وجہ سے ہی پیٹرول کی قیمتیں انتہائی غیر مستحکم، لیکن حکومت نے اقدام کیا ہے اپنی طرف سے معاملات کو ذرا استحکام دینے کے لیے. ہمارے تجزیہ کار اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اب روزانہ کی بنیاد پر ان کا تعین کرے گی. تبدیلی ہونی ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اقدام ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا، اس لیے کیا گیا ہے. لیکن اس کے اوپر بڑے ملا جلا رد عمل آ رہا ہے عوام کا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں اس پالیسی کو مسترد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزانہ قیمتوں میں جو رد و بدل ہے وہ
कारोबारी मनसूबाबंदी और जो सप्लाई का निज़ाम है इसको मुतासिर करेगा, वो इसको नहीं मानते। अवाम ये कहती है कि इससे इस्तेहकाम नहीं बल्कि गैर यकीनी की सूरत हाल आएगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों से बहुत सारी और चीज़ों की कीमतें जुड़ी होती हैं, जिसमें अशिया ज़रूरिया, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें शामिल होती हैं। वहाँ पर भी अदम इस्तेहकाम आएगा। सवाल ये है कि क्या हुकूमत की जो हिकमत अमली है ये इस्तेहकाम का बायस बनेगी जैसा कि दावा किया जा रहा है, या मज़ीद बोझ डालेगी ख़ासकर अवाम के ऊपर? फ़खर दुरानी साहब, क्या तज्ज़िया आपका? अलीना, जो हुकूमत की तरफ से बताया गया है और जो इंटेंशन इन्होंने ज़ाहिर की है कि ये जो डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस सेट करनी है, इसकी इंटेंशन का अगर देखा जाए तो ये प्राइस मैकेनिज़्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये इस तरह का जो है ये दुनिया भर में होता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये सारा जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये मौजूद है या नहीं है? अगर हम पेट्रोल पंप्स के हवाले से देखें या ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से देखें तो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है मार्केट की वो जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आप चाहे पेट्रोलियम सेक्टर भी ले लें, वहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हमेशा से शिकायत आती हैं, मसनूई किल्लत पैदा कर ली जाती है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी होती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये इस तरह का जो मेकनिज़म डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे हाईली रेगुलराइज किस्म का जो निज़ाम हो, सब कुछ जो है वो डिजिटल तरीके से मॉनिटर हो रहा हो, तो उस पर आप ये डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस आप उसका चेंज करते रहें, रद्द बदल करते रहें और मार्केट से भी आपको मुकम्मल तौर के ऊपर इसकी इनपुट और वो डाटा सारा फ्राहम होता रहो। लेकिन पाकिस्तान में ये निज़ाम ही नहीं है और आपने देख लिया है कि ये अभी हुकूमत ने अनाउंस ही किया है, तो उसके बाद वही जो है वो जो सप्लायर्स हों, जो रिटेल मार्केट के हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़, वो उसकी शुरू से ही वो मुखालफत करना शुरू हो गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है हमेशा उस तरह की जो एक आप थ्योरेटिकल जो चीज़ें तो ले आते हैं, लेकिन जब तक आपका ऑन ग्राउंड होमवर्क मुकम्मल ना हो उससे पहले ये इस तरह की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना वो हुकूमत के लिए कभी भी कामयाब, हम माजी में भी देखें तो वो साबित नहीं होती। तो पहले आप अपनी मार्केट को जो है वो डिजिटाइज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेड इकानमी कर रहे हैं, उसके बाद ये इस तरह का जो निज़ाम है वो होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जहाँ तक हुकूमत ये कह रही है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस डेली की बुनियाद के ऊपर हम इस वजह से कर रहे हैं कि इसका फौरी तौर के ऊपर आवाम को रिलीफ मिलेगा जब कीमतें कम होंगी, तो ये जो है वो हुकूमत का मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही जो पॉइंट है, इसकी वजह से जो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्या इससे कोई महंगाई कम होगी? तो महंगाई के लिए ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत नहीं है, उसके अलावा भी दीगर फैक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर कीमतें अगर मार्केट में कम हुई सिर्फ वही फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ जो है ये हुकूमत की पॉलिसी अभी तक जो है बज़ाहिर ये लगता है कि काबिल अमल नहीं है, और माजी में भी हमने देखा है ये इस तरह के जो जितने भी बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं या कार्टेल्स हों वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं अपनी बात मनवाने में, और इसमें भी वो बज़ाहिर यही लगता है कि ये हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं कर सकेगी। ऐसा सैयद साहब? अलीना, गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी इख्तियार किया है, दरअसल गवर्नमेंट अपने कंधों से बोझ उतारना चाहती है और बताना चाहती है कि देखिए इंटरनेशनल जो सूरत हाल है, पर्टिकुलरली ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, उसकी वजह से वो बेबस है और उसमें कोई शक भी नहीं कि वो बेबस नहीं है। लेकिन जो असल मामला है ना अलीना, वो ये नहीं है कि ये ओगरा के पास जाए या गवर्नमेंट के पास जाए। जो इंटरनेशनल प्राइस पे कीमत आएगी वही गवर्नमेंट को अनाउंस करना ही पड़ेगी और वो करेगी। असल मामला ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो क्या कर रही हैं। हालिया जो क्राइसिस आया जब 28 फरवरी को, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो आपको पता है पूरे मुल्क में महंगाई की एक नई लहर दौड़ गई। फिर हमने देखा 70 रुपए से 70 रुपए तक कम हुआ पेट्रोल, लेकिन जो अशियाए जरूरिया थी, जो लोग इस्तेमाल करते थे, जिनमें इजाफा किया गया था पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ, वो उनकी कीमतों में कमी नहीं की गई बल्कि नई कीमतों का इजाफा कर दिया गया। तो मामला ये है कि इन सारे मामलात को तो आपके डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी ने देखना था, या जिले की सतह पर अगर कोई मौसर निजाम होता लोकल गवर्नमेंट का, उसने देखना था। चले वो निजाम तो नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी जो है कंट्रोल कमेटी, वो क्यों नहीं इस सारे मामले में, इनको क्यों नहीं लिंक अप किया जा रहा?
تو یہ میرے خیال میں گورننس کا ایک سیریس مسئلہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں انٹرنیشنل کمپلشنز بھی ہیں کہ ظاہر ہے چیز اگر آپ عالمی مارکیٹ سے مہنگی لیں گے اسے ڈومیسٹکلی آپ سستا فروخت نہیں کر سکتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہ چیز سستی ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ سستی ہوتی ہے، تو کیا اس کا عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو آنسر از نو. اس میں عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا. کارٹلز جو پہلے منافع بنا رہے ہیں ان کا منافع البتہ دگنا چگنا ہو جاتا ہے. فخر بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ علینا بس ایک جو اعزاز ابھی بات کر رہے تھے نا ڈسٹرکٹ پرائس مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے، دیکھیں یہ پاکستان میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو اس طرح کی کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان کی بھی جو کاروائیاں ہوتی ہیں اور یہ جو مانیٹرنگ کا نظام ہے وہ بالکل ان ریئلسٹک ہوتا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل بھی جڑا ہوا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایل پی جی کی جو پرائسز کے حوالے سے پاکستان میں یہ جو جتنے بھی ریفیولنگ کے جو پلانٹس ہیں یہاں پہ ایل پی جی کا سلنڈر جو آگے ریٹیل مارکیٹ کو دیا جاتا تھا وہ 3700 کا دیا جاتا تھا. حکومت نے اپنے طور کے اوپر اسے 2700-2800 روپے کا فکس کر دیا کہ اس کے اوپر بیچو، اگر نہیں بیچو گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے پھر جو دکاندار تھے انہوں نے اپنی دکانیں بند کر دیں کہ ہم اپنی جیب سے 1000 روپے وہ کر کے کیسے وہ بیچ سکتے ہیں، اور پھر جو ہے اگر نہ بیچیں تو حکومت جو ہے وہ ان کو پھر انہوں نے جو اریسٹ کے بھی اختیارات دے دیے. تو یہ ایک وہی بات ہے کہ جب تک آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوگی، جب تک آپ کی گراؤنڈ ریالٹی سے یہ جڑی ہوئی چیزیں نہیں ہوگی، تب تک آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں ہمیشہ جو ہے یا تو حکومت اپنا جو ہے وہ فورس کرنے کے لیے اپنی جو گورننس ہے اس کو انفورس کرنے کے لیے یہ پھر ان ریئلسٹک قسم کے اقدامات اٹھاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ اس طرح کے جو کارٹیلز ہیں ان کے جو ہے وہ ہاتھوں بلیک میل ہو جاتی ہے. یہ دونوں صورتوں میں جو عام کنزیومر ہے اس تک جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں پہنچتا. تو یہ حکومت کو میرا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے یہ جو ڈسٹرکٹ پرائس مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے بھی ریسنٹلی ایسی کئی ایگزامپلز ہیں، لوگوں کو انہوں نے بند کیا اور بالکل جسٹیفائڈ نہیں تھا کہ مارکیٹ میں جو یہ قیمتیں امپوز کرنا چاہتے ہیں ان کو ہول سیل پہ وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے میرا خیال ہے کہ پوری آپ کا جو اکنامک انفراسٹرکچر ہے اس کو دوبارہ سے یہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اٹ از ویری انٹرسٹنگ. جہاں آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں وہاں ملک میں دنیا کے ڈیلی پرائس ایڈجسٹ بھی ہوتی ہے، ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہوتی ہے، اب آئی نو سنگاپور کے اندر، جاپان کے اندر بھی ہوتی ہے. یہاں پر خاص کر جو والیٹیلیٹی اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں پائی جا رہی ہے اس سے کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی ڈیلی سسٹم میں، اور کیوں آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ زیادہ بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا؟ اس کو مزید بھی ایکسپلور کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مظہر عباس صاحب اور محمد علی صاحب سے بھی ان کا تجزیہ تبصرہ جانتے ہیں. ویلکم بیک. وفاقی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرے گی، اور یہ فیصلہ بتایا جا رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جنگ کے حالات کے باعث جو والیٹیلیٹی یعنی اتار چڑھاؤ ہے، غیر یقینی ہے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اقدام ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا. مظہر عباس صاحب، اس سے کیا مراد ہے کہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اقدام لازم تھا؟ اگر ایسا ہے تو عوام میں بڑا ملا جلا سا رجحان کیوں آ رہا ہے؟ عوام اس سے اتنے خوش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے عوام کو آپ ریلیف کیا دے رہے ہیں؟ یعنی جب پیٹرول کی ابھی تو آپ ڈیلی بیسس پہ کرنے جا رہے ہیں، جب 15 دن کے بیسس پر تھا اس وقت کون سا عوام کو ریلیف ملا؟ یعنی جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کیا پرائسز اس گورنمنٹ کی وہ کیپیسٹی ہے کہ ان پرائسز کو کم کرے؟ دوسری جگہوں کے جو اشیاء خرد کی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اب آپ ڈیلی بیس پر، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. گورننس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ جن اداروں کے تھرو، جن سرکاری اداروں کے تھرو آپ نے گورننس قائم کرنی ہوتی ہے، وہاں کرپشن اور کمیشن کا ایسا نظام ہے کہ میڈیسن کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو نچلی سطح پہ وہ اس کی ڈبل بڑھا دی جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جتنے انسپیکٹرز ہوتے ہیں، مختلف فوڈ انسپیکٹرز لے لیں، ڈرگ انسپیکٹرز لے لیں، یہ سارے انسپیکٹرز کے ریٹس مقرر ہوتے ہیں، یہ جا کے طے کرتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ ہوتی ہے. تو ہر چیز پر اب آپ فرض کریں ایک دن آپ نے قیمت اس کی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، اگلے دن کم کر دی. جس دن آپ بڑھائیں گے اس دن وہ چیزیں اوپر چلی جائیں گی، جس دن آپ کم کریں گے وہ چیزیں نیچے نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو جہاں گورننس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہو، وہاں آپ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، پین دیں گے، اور لوگوں کو مسلسل پین دیں گے.
اس لیے کہ جس تعداد میں اور جو صورتحال ہے، ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت کوئی گورنمنٹ از خود نہیں بڑھا رہی ہے، انٹرنیشنل پرابلم، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو آپ کے دائرہ اختیار میں چیزیں ہیں وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ آپ اسٹیبلش نہیں کر پاتے، وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ریلیف ملتا نہیں ہے، کسی بھی سطح پہ ریلیف نہیں ملتا، تو اس سے ایشو سالو نہیں ہوگا، اس سے ایشو کمپلیکیٹ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوا کریں گے چیزوں کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز باؤنس بیک کرے گی۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 15 دن نہیں تو ہفتے کے لیے کر لیں، ہفتے کا تو تھا ہی نا میکنزم، وہی رکھیں میکینزم، وہی رکھیں انٹل انلیس آپ کی یہ کیپیسٹی ہو، جو کہ بدقسمتی سے کسی بھی شعبے ہمیں نظر نہیں آتا۔ سرکاری اداروں میں سرکار کی کوئی گورننس نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن اور کمیشن کا ایک ایسا نظام رائج ہے کہ جہاں کوئی بھی چیز گورنمنٹ کو، عوام کو ریلیف کے لیے نہیں ملتی، صرف درد ملتا ہے۔ اچھا، جب پرائسز ہفتہ وار یا جنرلی والیٹیلیٹی آ رہی تھی تو محمد علی صاحب یہ آرگیومنٹ دیا جاتا تھا، جس میں حقیقت بھی کچھ، کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی یا جو کان ہوتے تھے وہ درمیان میں فائدہ اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے عوام کو بڑی مشکلات ہوتی تھیں۔ بٹ اس بار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پالیسی سے پمپ مالکان بھی خوش نہیں ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر بڑا اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ کیونکہ پمپ مالکان خوش نہیں ہیں اور ان کے پروفٹ مارجن کے اوپر شرنک ہو گیا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں کنزیومر کو اس کا بینیفٹ ہوگا، یا آپ کے خیال میں ایسی رائے رکھنا نہیں درست ہوگا؟ علینا، میری تھوڑی سی رائے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں، بلکہ اگر آپ جب سے یہ جنگ چھڑی تھی 28 فروری کے بعد کا آپ پروگرام نکال کے دیکھیں، ہم نے جب پہلی دفعہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ بھائی آپ باقی دنیا میں تو روزانہ جو بھائی جس ریٹ پہ آپ تو تیل پیدا نہیں کرتے، جس ریٹ پہ حکومت خریدتی ہے اس کی ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور ریئل ٹائم آپ اس کا پولیٹیکل کاسٹ کیوں اٹھا رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ کیوں لے رہے ہیں کہ ہم نے سستا کر دیا یا ہم نے جو ہے ریلیف دے دیا۔ بھائی جو آپ کے پاس سپیس ہی نہیں ہے، فسکل سپیس ہی نہیں ہے ریلیف دینے کی بھی، اور تو آپ اس کی خامخواہ سیاسی قیمت اٹھا رہے ہیں، تو آپ اس کو ٹرانسپیرنٹلی اور ٹائملی لوگوں کو اس ریٹ کو شفٹ کیا کریں۔ لیکن پرابلم جو ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو بات کی گئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ نہ کنزیومر خوش ہے اور نہ تاجر برادری خوش ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ جس طرح کہا گیا، اور میں اس سے متفق ہوں، کہ کنزیومر اور ہماری عوام تو اس لیے خوش نہیں ہے کہ بھائی ان کے لیے معاملات شاید مزید پیچیدہ ہو جائیں گے، اور اگر کمی آتی بھی ہے تو اس کا فوری ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے ریلیف نہ ملنے کی وجہ ڈیلی پرائس کی فکسنگ یا چینج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 سٹیک ہولڈر ہیں علینا اس تیل اور گیس کی پرائسنگ میں، حکومت اور عوام کے علاوہ جو 3 سٹیک ہولڈر ہیں، اس میں آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنی بھی ہے، آپ کے ٹرانسپورٹر بھی ہیں، اور آپ کی ریفائنریز بھی ہیں۔ اصل بات جو مظہر بھائی نے کہی وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کسی بھی حکومت کا اثر و رسوخ اور گورننس کا جو سسٹم ہے وہ ہماری تاجر برادری کو کنٹرول اور مینج نہیں کر پاتا۔ عوام کو تو آپ مینج کر دیتے ہیں، عوام پہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں، لیوی لگا دیتے ہیں، پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ 2-4 دن افسوس کریں گے، غم و غصے کا اظہار کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری بیوروکریسی کی بھی یہی انداز فکر اور سوچ اور مزاج ہے۔ لیکن تاجر برادری کے اوپر یا ریفائنریز کے اوپر یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اوپر جو اصل جو زد اس کے نتیجے میں آئے گی وہ ان کے اوپر آ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ نظام جس طرح کہا فخر صاحب نے بھی ایفیشینٹلی اور ٹرانسپیرنٹلی نافذ کیا جائے تو پھر تاجر برادری کے لیے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو ہے چونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ تاجروں کو کنٹرول اور مینج کرنے کی صلاحیت یا خواہش نہیں رکھتی، اس وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل اس نظام میں جو لکونہ ہے وہ یہ ہے۔ اگر باقی ممالک جس کی آپ نے اگزامپل دی انہی کی طرح جو بھی پرائس باہر سے ہمیں ملتی ہے اسی کا پروپورشنیٹ اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو شیئر ہے وہ ریفائنری، آئل
مارکیٹنگ کمپنی یا پیٹرول پمپ اور ٹرانسپورٹر کو شفٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ٹرانسپیرنٹلی اور ٹائملی ریلیف عوام کو ملے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ٹرانسپورٹر اگر ایک ہفتے کی ہڑتال کر دیں تو عوام بھی سرنگو ہو جائے گی, عوام بھی تنگ ہو جائے گی, حکومت بھی شرنگو ہو جائے گی. تو پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی تاجر برادری کی جو بلیک میلنگ کی کیپیسٹی ہے وہ حکومت کے حوالے سے عوام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے, اور جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی یہ ایک مثبت اقدام ہے میں سمجھتا ہوں اصولی طور پہ, لیکن اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹائملی اور افیکٹولی جو گورننس کا نظام ہے, جس طرح مظہر بھائی نے کہا, اس کے فریم ورک کے اندر مارکیٹنگ کمپنی, ٹرانسپورٹر اور جو ہماری ریفائنری ہے ان کو بھی پابند کیا جائے. بٹ سر, پاکستان کے حالات و واقعات آپ نے خود بتایا, چیک اینڈ بیلنس اور 150 بیش بہا اور مسئلے مسائل, ان کے چلتے اگر یہ اقدام ایک اچھا اقدام بھی اس کی اپلیکیشن ہی صحیح نہیں ہو رہی اور اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا, تو پھر ایسے اقدام کا فائدہ کیا, یا وہ مثبت کیسے رہا جو اس کا آؤٹ کم مثبت نہیں؟ میری رائے اس پہ تھوڑی سی مختلف ہے اور اس کو دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ ایک مثبت قدم ہے, ایک گڈ سٹارٹ ہے, اور اس کے ذریعے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی اور حکومت کے لیے اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی کم ہوگی. لیکن ریلیف جو ہے عوام تک اسی وقت پہنچے گا جب آپ تاجر برادری کو بھی پابند کریں گے کہ وہ ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ بند کرے. اگر وہ نہیں کریں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ریاست اور فوج کی قیادت نے بھی بڑے واضح انداز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے اندر جو کرائم اور ٹیررزم کا نیکسس ہے اس کا تانا بانا بلیک مارکیٹنگ سے جڑتا ہے اور اس کا تانا بانا اسمگلنگ سے جڑتا ہے. اگر ان چیزوں کے اوپر ریاست جو ہے اور حکومت کنٹرول کرتی ہے, ان کی بےخکنی کرتی ہے, تو نہ صرف جو ہے عوام کے اوپر حکومت اور ریاست کا اعتماد بحال ہوگا بلکہ ان کو ریلیف بھی مل سکے گا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے اس وقت تک جب کہ ہم تاجر برادری کے حوالے سے بھی ہمارے جو قانون ہے اور نظام ہے وہ اتنا ہی ایفیکٹو ہو جتنا کہ عوام کے حوالے سے ہے. ورنہ صرف اس کا بوجھ عوام کو ٹرانسفر کر دینا یہ ایک آسان فیصلہ ہے جو انفارچونیٹلی ہر حکومت نے کیا ہے, اور تاجر کو کنٹرول کرنا, اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں اس کو مینیج کرنا جو ہے ایک پولیٹیکلی کاسٹلی ڈیسیژن ہوتا ہے. ہم ایبسلیوٹلی ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک آسان فیصلہ ہے جو آلٹرنیٹیولی ہم حکومت پاس آن کر دیتی ہے عوام کو. لیکن اگر اس سچویشن میں دیکھا جائے تو اس کے اندر باقی سارے فیکٹرز کی ساتھ ساتھ قیمت کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹ لیویسز یہ بھی موجود ہیں جو کہ آبویسلی براہ راست عوام تک ہی پہنچتے ہیں. پھر ان کا فائدہ کیا ہوا, کس طرح سے, وہ بھی کمپلیکسٹیز ہیں جو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. بٹ آئی انڈرسٹینڈ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا اگر یہاں پر اس پینل کے ساتھ ہم بات کریں گے. ہمارا کوئی اینالسٹ اس کے اوپر ایڈ کرنا چاہتا ہے کچھ اور؟ صرف ایک جملہ میں ایڈ کروں. دیکھیں اس سوچ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم گورننس بہتر نہیں کر سکتے, چونکہ ہم تاجر کو کنٹرول اور نہیں کر سکتے, چونکہ ہم ذخیرہ اندوزی کو ختم نہیں کر سکتے, اس لیے پرانے نظام پہ چلے جائیں. تو میں اس سے اگری نہیں کرتا. نہیں تو پھر کیا کریں محمد علی صاحب؟ اگر آپ گورننس بہتر نہیں کر سکتے, لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ اپنا نظام رائج ہی نہیں کر سکتی تو پھر آپ یہ کیسے پرانے نظام پر کیوں نہیں جائیں؟ بجائے اس کے کہ آپ اور لوگوں کو درد دیں, عوام کو اور مشکلات دیں اور مشکلات میں ڈالیں. یعنی آپ تو کچھ کر نہیں سکتے, آپ نے لا کے ایک نیا نظام متعارف کروا دیا, اس کی وجہ سے تاجروں نے کبھی پیٹرول اونرز نے ہڑتال کر دی, کبھی تاجروں نے ہڑتال کر دی, اور آپ نے ہڑتال, اور یہ ہڑتال بھی یاد رکھیے بعض سچویشن میں, خاص طور پہ ٹرانسپورٹرز میں, بعض سچویشن میں ہڑتال بھی ملی جلی بھگت ہوتی ہے. اور یہ ایسا سسٹم ہے, ایسا کنائونس ہے, جس طرح آپ نے بلیک مارکیٹنگ کی بات کی. پرابلم آپ کی سیدھی سی ہے. پرابلم یہ کہ آپ لوگوں تک ریلیف پہنچا ہی نہیں پاتے, اور اس کی بڑی وجہ بیڈ گورننس ہے. اور وہ گورننس اگر جب تک صحیح نہیں ہوگی, کوئی بھی نیا سسٹم کتنا ہی اچھا ہو, اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عوام کو نہیں پہنچے گا. میں آتی ہوں محمد علی صاحب آپ کے پاس, لیکن اعزاز کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ٹیکس کلیکشن کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ FBR ہے. کیا وہ اپنا کام کر پا رہا ہے اور کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ خود تاجر ہیں.
آپ دیکھ لیں کون سے تاجر ہیں جو آ کے ریگولرائز ہونا چاہتے ہیں, ریگولیٹ ہونا چاہتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے, اور انہی تاجروں کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں, اور حکومتیں بے بس ہیں. حکومتیں اس لیے بے بس ہیں کہ حکومتوں کے پاس کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. اور بڑی انفارچونیٹ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک بڑے مافیاز میں شامل ہے نا, جو ٹاپ 2-3 میں, ان میں تاجر مافیا شامل ہے, جن کے پاس یہ پیٹرول پمپس بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں, اور ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف کے دور میں بھی ایک ٹیکس سروے کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تاجروں نے ناکام بنا دیا تھا. آج ایف بی آر کے چیئرمین انہوں نے نئے لگائے اور ڈی ایم جی گروپ سے لگائے, وہ نہیں کر سکتے اپنا کام, وہ اپنا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ادارے میں کیپیسٹی نہیں ہے, بندوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ نے پاور دینے ہے, نہ وہ خود ول بھی نہیں ہے, اور نہ وہ خود تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس ول نہیں ہے. تو ایشو یہ ہے کہ جب تک وہ جو بات فخر نے کہی وہ بڑی بنیادی بات ہے, درست بات ہے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں. آپ اسلام آباد میں پراپر ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے. اسلام آباد کی اپارا مارکیٹ میں جائیں, جا کے چیک کریں, یہ جو ایف بی آر ہے, ایف بی آر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں ہے یہ جو اپارا مارکیٹ, وہاں پر پورا ٹیکس. سر یہ بہت اہم, بہت بنیادی بات ہے آپ جو کر رہے ہیں, اور ہمیشہ ہم, بلکہ اب کچھ دنوں پہلے ہی پچھلے مہینے کی بات ہے جب بجٹ آیا تو سب سے بڑا مدعا ہی یہی تھا, اور انتظار بھی اسی چیز کا تھا کہ پالیسی کیا بنتی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی سافٹ پل. محمد علی صاحب, آپ جواب دینا چاہتے ہیں یا آئی تھنک یو میڈ یور پوائنٹ؟ نہیں, میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, آئی تھنک ان پرنسپل وی آل اگری کہ اصل جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی نظام آئے, آخری جملہ, وہ اس کا ریلیف اور بینیفٹ عوام کو اسی وقت پہنچے گا جب گورننس بہتر ہوگی, اور گورننس بہتر نہیں ہو سکتی جب تمام مکاتب فکر اور تمام جو کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ ہمارے تاجر کو بھی آپ اس سسٹم کے سامنے ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے. نہیں, بڑی بنیادی سا فرق ہے. ادارے حوالے کیے, یہ ایف بی آر کا کام بھی کسی اور کے حوالے کر دیں. اوکے جی, تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے سنی. بنیادی سے صرف فرق یہ ہے کہ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق بڑا اچھا فیصلہ ہے حکومت کا, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, چاہے اس کا پریکٹیکلی بینیفٹ عوام کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک اچھی پالیسی ہے. سیاسی کاسٹ اس کی نہیں پے کرنی چاہیے بالکل بھی حکومت کو. ہمارے باقی تینوں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بے شک اقدام اچھا ہو, لیکن کیونکہ سسٹم کی کیپیسٹی نہیں ہے اور درمیان میں پرائس کنٹرولز اینڈ چیکس نہیں ہیں, اس وجہ سے یہ عوام کے لیے بڑا بوجھ کا باعث بنے گا. اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا کے اوپر کیجیے گا. ہمیں آج پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.